अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी सबसे पहले आज जो लाहौर के अंदर वाक़या पेश आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जो कैंप लगाया था मॉल रोड के ऊपर, जिसके मुताबिक जिसमें इनफैक्ट वो प्रोटेस्ट इस बात पे कर रहे थे कि पीपी 150 के अंदर रिगिंग हुई है एलिजिडली, और उनके कैंडिडेट से वाज़ेह बरतरी थी, जबकि पीएमएलएन के कैंडिडेट को फेवर किया प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, और रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी दरख्वास्त जो रिकाउंटिंग की थी वो भी नहीं मानी। आज फिर देखने में आया कि एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी वहाँ पर क्रिएट हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्या कहते हैं, हुकूमती एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मौक़िफ़ है, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसका क्या मौक़िफ़ है, इस बारे में उस पर एक बात होगी। क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये अदम तशद्दुद होना चाहिए सियासत के अंदर, पीएमएलएन को इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को अपनी जगह पर रख के थोड़ा डिस्कशन आज इस पर भी होगी। नाज़रीन, कुछ देर बाद इस प्रोग्राम के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हुकूमत की जो रिजॉल्व है एक डायलॉग करने का, उसके अंदर क्या कुछ रुकावटें हैं, और अगर हैं तो क्या हैं। क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर कोई रिफ्ट पाई जाती है, और अगर है तो उससे जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं नेगोशिएट करने की, इन पे क्या असर पड़ सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरव्यू दिया था टेलीग्राफ को, उसके अंदर कुछ अहम बातें की थी, उस हवाले से भी बात होगी। सेठी साहब, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इस हवाले से ही बात हो। अब बात यह है कि लाहौर की सीट है वो पीपी 150, जो कि पीएमएलएन ने विकेट की थी। अब उसके ऊपर जब बाई इलेक्शन हुआ तो पीटीआई का ये कहना है कि जी हमारे कैंडिडेट को बर्तरी हासिल थी, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसने एक पोलिंग स्टेशन पे गालिबन वोट ऐड कर दिए और पीएमएलएन के कैंडिडेट को जिता दिया, और कोई चंद 100 वोटों का फ़र्क है। अब इसके ऊपर उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त भी दी थी कि रिकाउंट किया जाए। रिटर्निंग अफसर ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके नतीजे में आज फिर पीटीआई ने कल ऐलान किया था, उनके जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं एजाज चौधरी साहब, कि आज हम एक कैंप लगाएंगे वहाँ पर, और कहाँ? मॉल रोड पे, बिल्कुल पंजाब असेंबली के सामने। उसके बाद फिर वहाँ पर जब वो कैंप सुबह लगा, फिर वो मीडिया में जिस तरह आया, जियो न्यूज़ ने भी दिखाया कि पुलिस आ गई, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, ले गए। अरेस्ट किया मतलब अपने साथ जो वहाँ पर कहते हैं कि रफ अप किया उनके वर्कर्स को, ख़वातीन को अलहदा ले गए, मर्दों को अलहदा ले गए। अब उसमें दो बातें हैं। पीटीआई कहती है जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, एक तो वैसे ही, और दूसरी हमारे साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ज्यादती की है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि जी हमें हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि मॉल रोड पे आप कुछ नहीं करने की इजाज़त दे सकते, मॉल रोड ब्लॉक नहीं आप करने दे सकते, और वो कहते हैं अगर हम ना एक्शन लेते तो कल हाई कोर्ट हमें बुला लेती। दो तीन बातें। पहली बात तो ये कि अगर पीटीआई को कोई प्रॉब्लम था तो उन्होंने सही अपील की आरओ को कि जी आप रिकाउंट करें। आरओ ने नहीं एक्सेप्ट की उनकी बात। उनको चाहिए था कि आगे इलेक्शन कमीशन के आगे अपील कर देते, और इस चीज़ को यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था। मीडिया को बुला के कहते कि जी हमारी आरओ ने बात नहीं सुनी, मुनासिब नहीं है, बड़ी ज़्यादती हुई है हमारे साथ, और हम जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास। वैसे आरओ को सुननी चाहिए थी जब फ़र्क इतना, मार्जिन इतना कम हो। आपको क्या लगता है? मतलब है कि मैं आरओ होता तो मैं सुन लेता। ओके। अगर 100, 200, 300, 400 का है तो बिल्कुल रिकाउंट का या बिल्कुल हक बनता है। इट्स सच एन नैरो थिंग। तो और अगर आरओ डिस्क्रेशन उसके पास है, वो नहीं होती तो कोई बात नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते, 100% इलेक्शन कमीशन के यहाँ से रिकाउंट करें। तो ये बात यहाँ तक ख़त्म हो जानी चाहिए थी, या पहले आरओ को रिजॉल्व करना चाहिए था। अगर आरओ ने रिजॉल्व नहीं किया इनके मुताबिक तो ये इलेक्शन कमीशन में चले जाते और यहाँ बात और उनका फैसला फाइनल होता। चले अब आप बात आगे ले चलते हैं। वहाँ से उन्होंने एहतजाज करने के लिए माल रोड पे पहुँच गए। वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे थे कि ये एक इशू है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। यकीनी तौर पे वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे वो तो मगर वो एक मीडिया इसको इवेंट भी बनाना चाहते हैं कि हम इसको संजीदगी के साथ देख रहे हैं, हमारे साथ ज्यादती होगी, और वो एक पीटीआई की ट्रेडिशन है प्रोटेस्ट करना। तो उन्होंने ट्रू टू फॉर्म वो चले गए माल रोड पे प्रोटेस्ट करने। 200-300 लोग होंगे। अब वो जाके उन्होंने कोई कैंप लगा दिया वहां, मैंने तो देखा नहीं, कैंप लगाया था और उन्होंने कहा जी हमारे कैंप पे पुलिस ने अटैक किया। और अच्छा, अब क्या उसमें दो सूरतें। कैंप लगाया था तो कोई हर्ज नहीं है, सब लोग जाके असेंबली के सामने कैंप लगाते हैं। वहां कंडीशन ये होती है कि आप पुरअमन रहें, रोड ब्लॉक और रोड ना ब्लॉक करें, ताकि ट्रैफिक पेडेस्ट्रियंस को और दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो। ये बिल्कुल जायज़ एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड है ये। अब और आगे चले यहाँ। अब क्या उन्होंने ब्लॉक किया या नहीं ब्लॉक किया? अगर ब्लॉक किया तो एडमिनिस्ट्रेशन ने रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि जी आप ब्लॉक ना करें, मगर क्योंकि वहाँ जज्बाती चीज़ है ये,
اور نوجوان کو کون سمجھائے کہ قانون یہ کہتا ہے اور قانون وہ کہتا ہے. تو بلاک تو وہ ہونا ہی تھا کسی نہ کسی اسٹیج، اسپل اوور تو ہونا ہی تھا. تو اگر میں ایڈمنسٹریشن کی جگہ پہ ہوتا تو میں ٹریفک ڈائیورٹ کر دیتا. تو بی آنیسٹ ود یو کہ ٹھیک ہے جی وہ نہیں بات مان رہے نہ سے ٹریفک ڈائیورٹ کر دیتے. اور ان کو ٹریفک ڈائیورٹ کرتے وقت کہتے وہ پی ٹی آئی کی ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے تو ہم سوری ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹریفک ڈائیورٹ ہوگی. اگر انکنوینئنس ہوتا تو موٹرسٹ کو ہوتا، ٹریفک والوں کو ہوتا. اب وہ پھر پی ٹی آئی کو گالیاں دیتے کہ ہمارے یہ یا نہ دیتے، وہ ان کی بات. آخر رش آورز میں آپ نے ختم کر دیا. میں یہ پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ جب میں کیئر ٹیکر تھا تو اس وقت ہمارے ساتھ بھی بالکل اس قسم کی ایک ایشو آیا اور ہم نے کیسے ریزالو کیا. مولانا طاہر القادری صاحب کے لوگ آئے ہمارے پاس، انہوں نے کہا جی ہم الیکشن بوائے کاٹ کر رہے ہیں اور مال روڈ کے اوپر ڈیمونسٹریشن کرنی ہے تو آپ ہمیں اجازت دیں. میں نے جب ہوم سیکرٹری سے پوچھا انہوں نے کہا جی کہ مال روڈ کے اوپر اجازت نہیں ہے، ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں. تو ہم تو کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے. میں نے کہا ہاں مگر جس قسم کے جذبات ہیں وہ مانیں گے تو نہیں نا، تو بدمزگی ہو جائے گی. کوئی راستہ اور ڈھونڈیں. قانون کو اس وقت سامنے لانا جب وہ ماننے کے لیے نہیں تیار تو اس کو کوئی اور راستہ ڈھونڈیں. ایونچولی میں نے کہا جی ان کو بلا لیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہوئی، سمجھایا. وہ کہنے لگے الیکشن کے دن ہم نے یہ کرنا. اچھا. ہم نے کہا جی اس سے پہلے کر لیں. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اس کے بعد کر لیں. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ہم نے کہا جی پھر ایسے ہے کہ ہم آپ کو کوئی جگہ دے دیتے ہیں جہاں کوئی ڈسرپشن نہ ہو، کیونکہ اس دن الیکشن آبزرورز آ رہے تھے سارے اور ایک الیکشن پرامن طریقے سے ہونے جا رہی تھی. تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کو کوئی ڈسرپشن ہو، مگر ان کا بھی حق بنتا ہے پروٹیسٹ کرنا یا بوائیکاٹ کرنا. تو ہم انہیں سمجھا رہے تھے کہ آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، لوگوں کو ووٹ ڈالنے دیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں. مگر وہ بات نہیں مان رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو 5,000 بندہ لائیں گے اور 5,000 بندہ لا کے ہم مال روڈ پہ کریں گے. تو ہم نے کہا وہ تو بلاک ہو جائے گا سارا کچھ اور باقی لوگوں نے جانا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اس کا کیا ہوگا. وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. لمبی کہانی کو مختصر کیا جائے، نیگوسیشنز کر کے ان کو ہم نے سمجھایا اور وہ سمجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کی بات میں وزن ہے. ہم نے کہا آپ کی بات میں وزن ہے، ہم آپ کا جمہوری رائٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں، مگر آپ عوام کا جمہوری رائٹ ہے ٹو ہولڈ الیکشنز وداؤٹ فیئر اور ہنڈرنس آپ کا. تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. انہوں نے بھی مال روڈ کے اسی جگہ کے اوپر کیمپ لگایا. وہ اور بات ہے ان کے 5,000 نہیں 200-300 لوگ آئے اور انہوں نے بالکل پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کیا، وہاں کھڑے ہو کے بیٹھ کے بینرز لے. روڈ بلاک نہیں ہوئی. روڈ نہیں بلاک ہوئی اور سارا معاملہ طے ہو گیا. ایڈمنسٹریشن کہتی ہے یہاں روڈ بلاک ہوگی. تو اب بات یہ ہے کہ روڈ بلاک ہوئی تھی تو بات کر لیتے نا. وہ کہتے ہیں ہم نے منتیں کی ہیں. اب کیا ایکچوئل فیکٹس ہیں؟ ایڈمنسٹریشن کہتی ہے ہم نے منتیں کی ہے جی، ہم نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اور کہیں چلے جائیں، ہم آپ کو سیکورٹی دیں گے، یہاں نہ کریں، بلاک نہ کریں. چلو اگر اتنی بات تھی 200-300 لوگ تھے تو کوئی بات نہیں تھی، چینج کر دیتے. آج ہفتے کا دن ہے، ویسے بھی ٹریفک اتنی ہیوی نہیں ہوگی، دفتر بند تھے، کر لینے دیتے. کیا واٹ دس ارتھ اسکائی وڈ ناٹ ہیو فالن. یہ ہے کہ جی پھر آپ لاٹھی چارج شروع کر دیں، پھر جیلوں میں ڈالیں، پھر ریلیز کریں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ ذرا تھوڑے طریقے کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے. وہ جذباتی لوگ ہیں، ان میں بہت سے نوجوان ہیں جذباتی ہیں. ذرا تھوڑا سا اس کو آپ کو نہیں پتا انہوں نے الیکشن کے بعد کتنے دن وہاں ڈیفنس میں انہوں نے ساری سڑک بند کر دی اور ہر روز ہمارے آئی جی صاحب اور دوسرے لوگ ان کو منتیں کرتے تھے کہ آپ ادھر سے اٹھ کے یہاں آ جائیں، بلاک نہ کریں. ایونچولی یہ پتہ نہیں 7-8 دن وہاں بیٹھے رہے رات کو اور جو ریزیڈنٹس تھے ان کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی. انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا. پھر انہیں جا کے احساس ہوا، پھر یہ وہاں سے اٹھے. اس وقت یہ بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے مگر ہم نے یہ نہیں کہا کہ ڈسپرس کر دیں، لاٹھی چارج کر دیں کہ جی بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے دیں. انکنوینئنس ہو رہی ہے ریزیڈنٹس کو ہو رہی ہے، وہ خود ہی ان کو نبٹ لیں گے. اچھا لاسٹ آرگومنٹ جو ایڈمنسٹریشن یہ کہتی ہے جی کہ اگر ہم الاؤ کر دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کر لیں جی، تو کہتے ہیں جی کوئی کل ڈال دے گا پٹیشن یا ویسے ہی سپریم ہائی کورٹ سے سو موٹو لے لے گی تو ہم مارے جائیں گے. ہائی کورٹ نہیں سو موٹو لے گی. جو خطرہ کیا ہوتا ہے اس قسم کی صورت میں کہ کوئی ٹیررسٹ اس کا فائدہ نہ اٹھا لے. ہائی کورٹ سے کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ہائی کورٹ نے تو آپ نے اپلیکیشن دی ہوئی نا کہ یہاں بین کیا جائے، یا کسی ٹریڈر نے کیا یا کسی نے کیا، اور اگر کوئی اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو ہائی کورٹ پھر ان کو بھی بلائے گا نا کہ آپ کو تو پتا تھا، پولیس نے یہ آپ کو بتا دیا اور آپ نے یہ ہلے نہیں. آپ بھی تو توہین عدالت کر رہے ہیں نا، ہمارا ایک آرڈر ہے اس کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں. مگر جو ریئل خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی ناجائز فائدہ اٹھا کے کوئی ٹیررسٹ نہ آ جائے. اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی جہاں مجمع اکٹھا ہوتا ہے وہاں کوئی ٹیررزم کا ایکٹ ہو جائے، پھر یہ تو میں ہوگی. وہ کہیں گے ہم نے ان کو کہا تھا، وہ کہیں گے یہ انہوں نے ہماری بات نہیں سنی، اور یہ لڑائی جھگڑے اور لاشیں پڑی ہوں گی. اس لیے دونوں سائڈز کو اس چیزوں کو سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں، ان کو طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. فرینکلی میری ریکویسٹ ہوگی چیف منسٹر صاحب سے کہ کوئی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بنا لیں، ایک میٹنگ کر لیں لا اینڈ آرڈر آفیشلز کے ساتھ کہ کچھ پارٹیز ایسی ہیں جو جذباتی ہیں
اور جب وہ اس قسم کی چیز 4-5 اوکیزنز ہوتے ہیں جہاں یہ, تو کیا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوں گے؟ کوئی ٹارگٹ کہ یہ جی اس بندہ ہمارا ہوگا, یہ نیگوشیٹ کرے گا, یہ کرے گا, کوئی تھوڑا سا کر لیں اس کو, کیونکہ پی ٹی آئی تو کرے گی, یہ تو ان کی نوجوان ہے, وہ جذبہ ہے ان میں, اور وہ ہر چیز پہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور وہ وقت لگے گا ان چیزوں کو ان کو سمجھنے میں, تو تھوڑا سا ان کو مس ہینڈل نہ کیا جائے. اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ جتنا مرضی جذباتی ہو جائیں, مگر قانون ہے, کوئی تھوڑی سی تو قانون کا خیال کریں. ڈونٹ ٹیک دا لا انٹو یور اون ہینڈس. ٹھیک, اچھا اس کو ناظرین ہم نے بڑا ڈسپیشنیٹلی ڈسکس کیا ہے. یہ جو آج کا انسیڈنٹ ہوا انفارچونیٹ ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک جو ریزنیبل حد تک جہاں پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں وہ یہی تھا جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا. اب میں چلتا ہوں, ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں, اس کے بعد اسی ایشوز کے اوپر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک رپورٹ. پاکستان کی نئی حکومت کی جانب سے دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مذاکرات کی پیشکش جناب وزیر اعظم نے قوم سے اپنے پہلے خطاب میں کر ڈالی, لیکن ساتھ ہی یہ اندیا بھی دیا کہ حکومت کے پاس بھرپور ریاستی طاقت استعمال کرنے کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. ایک طرف تو پنجابی طالبان کے سربراہ عصمت اللہ معاویہ نے اس بیان کا خیر مقدم کیا, تو دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان نے عصمت اللہ معاویہ کو اسی بیان پر اپنے عہدے سے فارغ کرنے کا اعلان کر دیا. لیکن پنجابی طالبان کا کہنا ہے کہ ان کی اپنی شورا ہے اور وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں. دوسری جانب تحریک طالبان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا خطاب ان کے خلاف اعلان جنگ ہے, کیونکہ وزیر اعظم ایک ہی سانس میں مذاکرات اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی بات کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے لڑنے کی تیاری کر لی ہے, اب صرف حکم کا انتظار ہے. سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش نے طالبان کے مختلف گروہوں کے درمیان مزید ٹکراؤ پیدا کر دیا ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا حکومت چند گروہوں سے مذاکرات اور باقی سے جنگ کا راستہ اختیار کرے گی؟ اچھا سیٹھی صاحب, کل بھی ہم نے بریفلی اس کے اوپر بات کی تھی. اب کل وہ ڈی سی سی کے بعد ایک آپ نے کہا کہ اس کے اوپر ڈینائل بھی آ گیا, آپ نے اندر کی بات بھی بتائی, گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے. کیا پرائم منسٹر کے ایڈریس کو واقعی ایسا لینا چاہیے کہ انہوں نے یوز آف فورس کو اتنی اہمیت دی ہے, انہوں نے کہا جی ڈائلاگ ایک پریفرل سی چیز ہے, کر لے تو کر لے, نہیں تو پھر ہم آپ کو سیدھا کر لیں گے سر؟ نہیں, بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے اوپر بڑا پریشر ہے فرام دی آرم فورسز کہ وی ہیو ٹو ٹیک ایکشن, اور کیونکہ نقصان بہت ہو رہا ہے. پرائم منسٹر خود احساس ہے انہیں کہ معیشت کا نقصان ہو رہا ہے, یہاں کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو دس ایشو ہیز ٹو بی ریزالوڈ. مگر کیونکہ انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ جی ہم وی ول گیو دی آپشن آف ٹاکس. اب آپ اور ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں یہ ٹاکس واکس کامیاب نہیں ہوں, مگر وہ ایک خان صاحب بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ٹاکس. تو نواز شریف صاحب کو ہی ہیز ٹو گو تھرو دا موشنز. انٹرسٹنگ بات, جب زرداری صاحب ان کو یہی بات زرداری صاحب نواز شریف صاحب کو کہتے تھے اور عمران خان صاحب کو کہتے تھے, اور میاں صاحب باہر بیٹھ کے کہتے تھے نہیں مذاکرات کریں, پہلے مذاکرات کریں, فورس کی بات نہیں کرتے تھے. اب کیونکہ حکومت میں آ گئے تو وہی زرداری صاحب والی پوزیشن ہے کہ فورس بھی ہے ہمارے پاس, مذاکرات بھی کر سکتے ہیں. تو یہ از کاٹ ان دیٹ سچویشن. مائی اسیسمنٹ از کہ یہ اگر آج کہیں کہ جی نہیں ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں, تو یہاں بہت سے لوگ ہیں کہیں گے لو جی موقع ہی نہیں دیا, اور عمران خان صاحب شروع ہو جائیں گے. اگر وہ کہتے ہیں جی فورس تو ہو ہی نہیں سکتی اور ہم نے مذاکرات ہی کرنے ہیں, تو یہ تو جب آپ مذاکرات کرنے جاتے ہیں تو کبھی بھی کمزوری کا اظہار نہیں کرتے, وہ کبھی بھی کمزوری کا اظہار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں مذاکرات کریں, نہیں تو ہم تیار ہیں مگر ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو اگر وہ یہ کہتے ہیں تو آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں مذاکرات کریں, نہیں تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو میاں صاحب نے بالکل صحیح پوزیشن لی ہے. ٹاک فورس تو ہم نے کرنی, یہ ہمیشہ ہوتا ہے نیگوسیشنز میں, ٹاک فائٹ. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں ہسٹری سے. ویتنام وار, کتنا عرصہ ٹاکس چلتی رہی بٹوین دی امریکن ایڈمنسٹریشن, لنڈن میں جانسنز اور ان کے سکسیسرز ود دی ویٹ کانگ پیرس میں, مگر بامبنگ بھی ہوتی رہی اور آفینسیوز بھی ہوتے رہے دوسری طرف سے. اینڈ دس وینٹ آن اینڈ آن. ایونچولی جسے کہتے ہیں ایک سیز فائر ہوئی, پھر اس کے بعد سیٹلمنٹ ہوئی اینڈ سو آن. تو یہ ٹاک فائٹ از نارمل. امریکہ بھی طالبان کے ساتھ ٹاک فائٹ کر رہا ہے, طالبان بھی آپ کے ساتھ کہتے ہیں فائٹ, ٹاک کے ہم بھاگتے نہیں. آپ کا پرابلم رہا ہے, آپ کہتے ہیں ٹاک فائٹ کی بات نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے میاں صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ وی آر ریڈی ٹو فائٹ, اف یو ڈونٹ ٹاک دین ویل فائٹ. اوکے, اچھا ایک بات اس کو میں تھوڑا سا ریلیٹ کروں گا اس بات سے سیٹھی صاحب کہ اٹس بینگ کلیمڈ ان دا نیوز پیپرز بائی ویری سینئر جرنلسٹس کہ یہ جو
ڈائلاگ والی آپشن ہے یا آفر ہے، اس کے اوپر جو پاکستان کی افواج ہیں ان کی مکمل حمایت حاصل ہے میاں صاحب کو، اور وہ کہتے ہیں جی کہ آپ گیو پیس اے چانس، ڈائلاگ کو دے دیں چانس. از اٹ ٹرو؟ Everybody is saying this for your consumption and the public's consumption. کہ give peace a chance. Everybody, سب چاہتے ہیں کہ امن کو کوئی ایک موقع تو دیا جائے. پرابلم کیا ہے؟ آج تک آپ نے جنگ تو کی نہیں ہے، تو امن کی بات کیا کرتے ہیں آپ نے کوئی کاروائی کی ہے ان کے خلاف؟ کچھ نہیں کیا نا ابھی. تو آپ تو پہلے سے امن کی بات کر رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. بات آپ مجھے بتائیں کیا کریں گے؟ یہ مطلب ہے یہ کوئی انسرجنسی تو نہیں ہے سیپریٹزم کی، کہ وہ ان کا یہ ڈیمانڈ تو نہیں ہے کہ جی جیسے بلوچ کا ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ وزیرستان ہمارا علاقہ ہے. یہ تو نہیں کہہ رہے. It's not like that. وہ کوئی علیحدگی پسند تحریک تو نہیں ہے کہ آپ لڑائی بھی کریں گے. وہ تو آپ کو وہ کہتے ہیں مانتے ہی نہیں آپ کے ملک کو، آپ کو کچھ آپ کے بارے میں مانتے ہی نہیں. وہ تو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، اور وہ دے آر آؤٹ ٹو ہیو اے فل فلیش وار اگینسٹ یو. اچھا، جو آپریشن ہم کر چکے ہیں سوات کے اندر، مالاکنڈ کے اندر، جب ہم یہ ٹاکس والی آفر کرتے ہیں، ڈونٹ یو تھنک ہم ان کی ایگزسٹنس کو ان آپریشنس کے اندر جتنی پھر ہماری جانے گی ان کو نگیٹ کرتے ہیں ایوری ٹائم وی سے دیٹ کہ جی ٹاکس کر لیں. بات یہ ہے کہ ایک لیول پہ آن دا گراؤنڈ جہاں وہ اٹیک کرتے ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز کو، ہماری سیکیورٹی فورسز اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتی ہیں اور اٹیک کرتی، کاؤنٹر اٹیک کرتی ہیں. مگر جسے کہتے ہیں نا فل فلیشڈ آپریشن، جیسے پہلے 2007-8 میں سوات میں ہوا تھا، وہ نہیں ہو پا رہا ہے. جسے کہتے ہیں نا سینڈ دا فل مائٹ ان، وہ نہیں ہو رہا ہے. اسپوریڈک ہو رہا ہے. جہاں آپ کی فوج جہاں ہے وہ مورچوں میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ کو اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ آپ موبائل ہیں. آپ کی پولیس فورسز، آپ کی انٹیلیجنس ساری جو آپ کی اٹس اوپن ٹو دیم. سو دے ہیو ڈکلیئرڈ وار آن یو. آپ ابھی بھی امن کی بات کر رہے ہیں ان سے. وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ امن کی بات نہیں کریں گے until you go to war with them. Like you beat them to the negotiating table. نہیں، it's not beat them to the negotiating table. اور دوسری سائڈ کو پتا ہو نا کہ آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں یا لڑ بھی سکتے ہیں. And you have the might. And you have the might. تو پھر وہ بات بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اگر آپ کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو وہ کہیں پھر ہمیں کیا بات کرنے. Then we are all through. اس لیے یہ these are issues of diplomacy, war and peace. اور یہ ہمیشہ ٹاک فائٹ ہوتا ہے. ہمارے ہاں بیکاز آف عمران خان صاحب اینڈ کچھ میڈیا کے لوگ جو کہ کہتے ہیں نہیں. تو میں یہ کہ پہلے بھی میں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو کہیں آپ جا کے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، جو آپ کہیں گے ہم مان لیں گے. اور یہ جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں ان کو بھی عمران خان کی ٹیم کا حصہ بنا دیا جائے. کہیں جی جائیں آپ جا کے بات کر لیں، جس کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہاں ہم آپ کو پہنچا دیتے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. آپ جو کہیں گے، آپ انگوٹھا جو کہیں گے ماننے کے لیے تیار ہے. میں دیکھتا ہوں کیسے جا کے یہ ایسے عمران خان صاحب کو بھی نہیں مانتے نا، ان کو بھی پتہ نہیں کہاں کا ایجنٹ. پھر اگر نہیں مانتے تو پھر ہم کیا کریں. مگر دوسری بات جو آپ نے پہلے اس میں جو بات کی کہ جی ایک گروہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، دوسرے کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ پہلے بھی آپ سے میں نے کہا تھا اس دن کہ بات کرنی ہے تو کس سے بات کریں. حکیم اللہ کے صاحب کے ساتھ بات کی جائے یا عظمت کے ساتھ بات کی جائے یا کس کے ساتھ. کل کو دو اور کھڑے ہو جائیں گے. ایک گروپ تو نہیں ہے یہاں. یہ کہنا کہ جی پنجابی طالبان ایک گروپ ہے اور افغان طالبان دوسری گروپ ہے، یہ بھی غلط ہے. افغان طالبان کے اندر پرو گورنمنٹ فورسز بھی ہیں اور اینٹی گورنمنٹ فورسز بھی ہیں. وہاں ہمارے جو لشکر ہیں ٹرائبل کے، وہ ان کے ساتھ کچھ لوگ چھوڑ کے ادھر آ گئے. تو یہ ایک آن گوئنگ ایک بڑی کمپلیکس سچویشن ہے وہاں. اور اس میں گورنمنٹ اینڈ پالیٹیشینز ہیو ٹو بی آن دا سیم پیج، اور پھر ایک اسٹریٹجی بنائی جائے، پھر اس کے مطابق کام کیا جائے. اچھا، ایک جو میاں صاحب نے انٹرویو دیا تھا، I'd like to talk about it. ناظرین، ایک بریک کا وقت ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو جو ٹیلی گراف کو انٹرویو دیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے، اس کے اندر کچھ باتیں ہیں جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں انہوں نے کی ہیں کہ کتنی ٹھیک ہیں، وہ ویل پلیسڈ ہیں، اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.